वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मुजरिम कौन और मैं शुएब अल्ताफ हूँ। नाज़रीन इकराम, फैसलाबाद पुलिस का सिंध में ऑपरेशन और कामयाब ऑपरेशन। क्या ऑपरेशन था सिंध में, फैसलाबाद पुलिस ने क्या चीज़ रिकवर की, ये सब दिखाएंगे हम आपको आज के मुजरिम कौन में। नाज़रीन, बात हो रही है फैसलाबाद पुलिस की कारकर्दगी की, और फैसलाबाद पुलिस ने जहां प्रायोरिटी पे मनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ जो है वो एक्शन को रखा, वहीं पे दीगर जराइम पे भी फैसलाबाद पुलिस जो है वो कमर बस्ता रही जराइम पेशा अफराद के ख़िलाफ़। फैसलाबाद में नौजवानों का फ्यूचर स्टेक पे लगा मनशियात की सूरत में, तो फैसलाबाद पुलिस ने मनशियात का कला कमा कर दिया। वहीं पे यूनिवर्सिटीज़ में नए मोटरसाइकिल लेकर जाने वाले तलबा की जब शिकायत आई कि यूनिवर्सिटीज़ से बाइक चोरी हो रही है, तो फिर आरपीओ फैसलाबाद ने एक खुसूसी टीम तश्कील दी और कहा कि मुझे ये चोर चाहिए, और फैसलाबाद पुलिस ने कर दिखाया। नाज़रीन इकराम, यहाँ पे ये बात काबिल गौर है कि ये मुल्ज़िमान जो हैं ये सूबा सिंध में सांगड़ के इलाके से जाकर फैसलाबाद पुलिस ने अरेस्ट किए। 6 बाइक्स वहाँ से रिकवर होगी, दीगर पे काम जारी है। डीआईजी सुहेल अख्तर सुखेरा, आरपीओ फैसलाबाद, टीम मुजरिम कौन के साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि आखिर किस तरीके से प्रायोरिटीज़ को सेट किया जा रहा है, किस तरीके से जो है वो ग्राफ को नीचे लाया जा रहा है क्राइम के। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा सर, एक टाइम में इतनी मल्टी डायमेंशन काम कैसे कर लेते हैं आप? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुएब भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और आप उन दोस्तों में से हैं जो हमें अच्छी काविश पे इनकरेज करते हैं और हमारी हौसला अफजाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जो मनशियात हैं ये तमाम जवान नस्ल के लिए एक नासूर है, और इसको इंशाल्लाह हम लोगों ने जड़ से उखेड़ के फेंकना है। इसकी एरेडिकेशन के लिए पूरी रेंज हमारी मुतहर्रिक है। बाद सबर्ब्स में अभी थोड़ा सा ये धुंध की वजह से ऑपरेशन हम लोगों ने बहुत एक्सटेंसिव नहीं किए, और ये इंशाल्लाह विद इन अ वीक और सो उस पर भी हमने बहुत एक्सटेंसिव करेंगे। लेकिन अल्लाह ताला के फजल से रेंज में किसी जगह पे भी आप ये नहीं कह सकते कि जी आप फ़लाँ जगह जाएं और वहाँ पे आपको मनशियात मुयसर हो जाएंगी, आइस हो, चर्स हो, फीम हो या हीरोइन हो। तो दूसरी बात ये है कि जहाँ तक क्राइम का ताल्लुक़ है, ये भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में से एक है। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज की डेट में हमारा क्राइम अल्हम्दुलिल्लाह सिंगल डिजिट में आ गया है। इसमें मोटरसाइकिल चोरी एक बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज हमेशा से रहा है, तो उसको भी अल्लाह पाक ने मदद फरमाई है। और जो मोटरसाइकिल चोर गैंग से वो तकरीबन 4 के करीब हम लोगों ने बस्ट किए हैं। एक के बारे में तो रजब और सरवर हैं जो सिंध से लेके आए हैं, और ये मेरा पैगाम था कि जो बाउंड्रीज़ हैं सूबाई या ज़िलों की, वो फैसलाबाद पुलिस को क्रिमिनल्स पकड़ने से नहीं रोकेगी इंशाल्लाह, और हम हर तरफ से जाके इनके घेरा तंग करेंगे। हम इन्हें घरों से पकड़ के लाएंगे इंशाल्लाह, खा वो सिंध हो या केपी हो। जैसे कि आपको याद है ये गाड़ियाँ स्नैच हुई थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मर्दान से हम लोग उनको पकड़ के लाए थे और गाड़ियाँ रिकवर की थी। तो इंशाल्लाह ये इसी तरह रहेगी। 302 के इश्तिहारी आपको मालूम है कि एक महीने में अल्लाह ताला की रहमत से और फजल से 38 थे जो 302 के इश्तिहारी पकड़े गए, और 27 324 के, और 10 इसी तरह दूसरे हीनियस क्राइम में। तो अल्लाह की रहमत से चीज़ें ठीक जा रही हैं, इसको मज़ीद बेहतर करेंगे और फैसलाबाद को अमन का गहवारा बनाएंगे फैसलाबाद के रिहायशों के लिए इंशाल्लाह। सर, ओवरऑल अगर क्राइम की बात करें तो तकरीबन 60% जो है उसकी रेशो नीचे आई है। मनशियात की अगर हम बात करें तो वो 90% जो है वो तकरीबन आपने एक डेडलाइन दी, और तकरीबन उस डेडलाइन के पास ऑलमोस्ट जो है 90% वो ख़त्म हो चुकी है। बाकी 10% पे आपका काम जारी है। हमारी आपकी टीम से बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर कैप्टन तगड़ा हो तो टीम खुल के खेलती है। उन्हें सिंध में कई मसाइब का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा जी हमारे कैप्टन हमारी बैक पे थे, उनकी हलाशेरी हमारे साथ थी कि तगड़े रहना है, बिल्कुल भी लेट डाउन नहीं होना, ना करना है। तो फिर हमने केपी में जाके ऑपरेशंस किए, हमने सिंध में जाके ऑपरेशंस किए, और हमें किसी तरह की कोई मसाइब का सामना नहीं करना पड़ा। टारगेट्स क्या हैं सर, कितना अरसा, क्या हम 30 जून तक फैसलाबाद को ओवरऑल 90% कमी के साथ ले आएंगे? इंशाल्लाह 30 जून बड़ी लंबी डेट है। अल्लाह ताला की रहमत से, अल्लाह तबारक ताला की मदद से
اور جو ہمارے دوست ہیں ڈفرینٹ سسٹر ایجنسیز ہیں جس میں ایم آئی شامل ہے, آئی ایس آئی ہے, انٹیلیجنس بیورو ہے, اسپیشل برانچ ہے, سی ٹی ڈی ہے, اور نیچرل یہ جو ایک ڈینٹ ڈالا ہے سی سی ڈی نے. تو ان سب کی کولیبریشن سے انشاءاللہ فیصل آباد کو ہم انڈر 10 ہی رکھیں گے, اور جون تو نہیں بہت دور ہے, انشاءاللہ ہم ایک مہینے کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس کو بالکل نیچے لے کے آئیں گے. ایک سر وسائل کے پوائنٹ آف ویو سے نو ڈاؤٹ پنجاب پولیس کے پاس وسائل کم ہیں. AVLS آپ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے. ہم نے گزشتہ ماہ 2 پروگرامز AVLS کے ساتھ کیے, پھر جو لوگوں کو ان کا سامان جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا گیا, اس میں بھی ہماری ٹیم موجود تھی. وسائل اگر اس ٹیم کو دستیاب ہوں تو ہمارا ذاتی طور پہ یہ انالیسز ہے, یہ تجزیہ ہے کہ 100% بائک تھیفٹ جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہے. کیا ان کے وسائل بڑھانے پہ کوئی کام ہو رہا ہے؟ جی بالکل ہو رہا ہے. فیصل آباد میں ایک تو نفری جو ہے اس کا ایشو ہے جس کو ہم نے ٹیک اپ کیا ہے, اور انشاءاللہ ہوم سیکرٹری صاحب نے بھی مجھے بڑی ایشورنس دی ہے, اور یہ ہم گورنمنٹ پہ ٹیک اپ کر رہے ہیں کہ جو ایک جنرل پر کانسٹیبل جو ہے پاپولیشن کی ریشو تقریباً 400 سوا 400 کے قریب ہوتی ہے, لیکن فیصل آباد کے حساب سے یہ کوئی 1100 پہ ہے. تو کم از کم منیمم جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے بھی جو فیصل آباد کی نفری ہے اس کو 22,000 کے قریب ہونا چاہیے, جو کہ صرف 8,000 کے قریب ہے. تو اس میں ہم لوگ کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ریسورسز سارے پرووائڈ ہوں گے. جہاں تک فورس کے ساتھ کھڑے ہونے کا تعلق ہے, انشاءاللہ ہم بالکل ان کے ہر اچھے کام میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جہاں پہ ان کی تصحیح کی ضرورت ہوگی, احتساب کی ضرورت ہوگی, اب وہ بھی پورا ہوگا انشاءاللہ. سر آپ کے لیے, آپ کی ٹیم کے لیے نیک تمنائیں. ناظرین اکرام, RPO فیصل آباد DIG سہیل اختر سکیرا ٹیم مجرم کون کے ساتھ موجود تھے اور تفصیلاً بتا رہے تھے کہ کیسے انہوں نے 2025 کے اینڈ پہ ٹیک اوور کیا, اور پھر ایک کھلا چیلنج تھا پوری ریجن کے لیے کہ کرائم میں ریشو میں کمی لے کے آنی ہے, اور وہ نظر آ رہا ہے کہ کس طریقے سے اوورآل تقریباً 60% جرائم کی ریشو نیچے آ چکی ہے. RPO فیصل آباد کا ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا منشیات کے حوالے سے, کیونکہ انہوں نے آتے ہی کہا کہ سب سے پہلے میں نے اپنی نسل کو بچانا ہے, یہ ہماری نسلوں کی بقا کا معاملہ ہے. تو پھر منشیات کے خلاف اعلان جہاد کیا گیا, یہاں تک کہ RPO فیصل آباد نے یہ اناؤنس کیا کہ یہ اسپیسیفک ٹائم ہے, اس کے بعد اگر کوئی مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دے یا خرید کے دکھا دے تو میں اسے کیش پرائز بھی دوں گا. ناظرین اکرام, یہ بڑا بول بالکل نہیں ہوتا, یہ کانفیڈنس ہوتا ہے اپنی ٹیم کے اوپر, یہ اعتماد ہوتا ہے اپنے کام کے اوپر, اور ہماری ٹیم کی دعا ہے کہ فیصل آباد کو جرائم سے اور منشیات سے جلد از جلد چھٹکارا ملے. ناظرین اکرام, بات ہو رہی ہے فیصل آباد میں موٹر سائیکل چوری گینگ کے اریسٹ کی, جو کہ صوبہ سندھ سے اریسٹ کیا گیا, اور میرے ساتھ ایک متاثرہ نوجوان موجود ہے جس کی بائک چوری ہوئی اور پھر پولیس کے آپریشن کے نتیجے میں ان کی بائک ریکور بھی ہوئی. پوچھتے ہیں کہ آخر طلباء ہی ان کا سافٹ ٹارگٹ کیوں تھے, یونیورسٹیز میں یہ گینگ کیوں اور کیسے متحرک ہوا. السلام علیکم بھائی, نام بتائیے گا. وعلیکم السلام, محمد اظہر. اظہر, آپ کون سے یونیورسٹی کے طالب ہیں؟ ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے. ایگریکلچر. اور آپ کی نئی بائک لی تھی آپ؟ جی بالکل نئی بائک لی تھی, 25 ماڈل میری بائک تھی, اور چاند دن ہوئے تھے میں بائک لے کے ادھر آیا ہوا تھا. اس کو رجسٹریشن نمبر نہیں لگا تھا؟ لگا ہوا تھا. اور وہ نئی بائک کے وہ ایک چاؤ لاڈ بھی بہت ہوتے ہیں کہ بندے نے وہ پتہ نہیں کبھی پیرنٹس کو ایموشنلی بلیک میل کر کے, کبھی خود سے پیسے بچا کے, کبھی کمیٹیاں, کیونکہ اسٹوڈنٹ لائف ہے, ظاہر ہے آپ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. تو جب آپ نے بائک کہاں کھڑی کی تھی کہ وہ غائب ہو گئی؟ جی میں صبح 8 بجے یونیورسٹی آیا کلاس لینے, ایڈمن بلاک پارکنگ میں نے کھڑی کی تھی, اور میں کلاس لینے چلا گیا. میری 12 بجے کلاس ختم ہوئی, میں 12:10 پہ پارکنگ میں آیا, وہاں پہ میری بائک موجود نہیں تھی. میں نے طوطے اڑ گئے ہوں گے ایک دم سے کہ یہ کیا ہو گیا. میں پریشان ہو گیا, میں نے کہا میری بائک کہاں چلی گئی. میں نے اتنی چاہت سے لی تھی, میری بائک غائب ہو گئی, نیو بائک تھی. ذہری بات ٹینشن تو ہوتی ہے. تو اس کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا, پارکنگ میں, ساتھ والی پارکنگ میں دیکھا, ہو سکتا ہے کوئی اسٹوڈنٹ بھول کے لے گیا, بٹ نہیں ملی. اس کے بعد کافشو کے بعد میں نے 15 پہ کال کی, پنجاب پولیس کی کافشو سے
इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि मेरी बाइक हमें ये पता चला है ज़राए से कि बहुत सारे बच्चों की मतलब 8 से 10 बच्चे ऐसे हैं यूनिवर्सिटीज़ के ही, कुछ एग्री के हैं, कुछ जीसी के हैं, तो ये गैंग जो है ये यूनिवर्सिटीज़ में ही ऑपरेट करता था और बच्चों की बाइक से इनका सॉफ्ट टारगेट होता था। क्या हमने अक्सर प्रोग्राम्स किए और उसमें लोगों को बताया, अवेयरनेस दी कि आप वायर लॉक भी लाजमी लगाएं, आपने वायर लॉक लगाया? जी वायर लॉक तो मेरा साथ ही था, 24 घंटे साथ ही होता है। वो वायर लॉक तो मैंने 1 मिनट का भी नहीं वो कहता कि मैं इसका छोड़ दूँ, वो पंजाबी में कहते हैं वसा नहीं खाता, सा नहीं करता मैं। लेकिन लगाया था आपने? उस टाइम मैं उस तकरीबन 10-15 दिन मैं उधर खड़ी करता वहाँ नहीं लगाता था, क्योंकि ताकि मुझे पता था वहाँ सेव है। मुझे ये पहले इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि यहाँ से चोरी भी हो जाएगी, बट ये तो सडनली हुआ कि अच्छा, जब आपने इतला दे दी पुलिस को, एफआईआर आपने करवा दी, ज़ाहिर है इतला दी, 15 पे कॉल की होगी, तो क्या जैसे कि टिपिकली हमारे यहाँ पे शहरियों की सोच है कि एक शय चोरी होगी तो मुड़ के नहीं आनी, ऐसा कुछ था जहन में कि यार पता नहीं अब ये वापस आएगी कि नहीं आएगी? जी बिल्कुल ऐसा तो था कि ज़िंदगी में पहले भी कोई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनसे बंदा सारी उम्मीदें ख़त्म कर देता है कि वो मिलती ही नहीं, तो बिल्कुल ही गायब हो जाती है। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह ये पंजाब पुलिस की काविशों से हमें ये बाइक मिल गई है। फैसलाबाद पुलिस की वाकई में अच्छी एफर्ट है कि इन्होंने सिंध में जाके उस नेटवर्क को क्रैक किया और सांगड़ वो जो इंटीरियर सिंध का इलाका है वहाँ पे मतलब पुलिस को मुश्किलात भी आई होंगी, लेकिन क्योंकि ये पुलिस अफसरान का विजन था, उनकी हिदायत थी कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं ख़ास तौर पे उनकी बाइक्स को रिकवर किया जाए। क्या कहेंगे, पुलिस के लिए एक परसेप्शन डेवलप होती है पब्लिक की कि हमारी पुलिस काम नहीं करती। इस वाक़े के बाद क्या आपका माइंड कुछ चेंज हुआ? नहीं, मेरा तो पहले पंजाब पुलिस के बाद साथ पॉजिटिव रवैया था, और ये मैं नहीं कह सकता कि पंजाब पुलिस ऐसे है, नहीं हर टाइम। हाँ, ये तो हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे तैयार है, क्योंकि मैंने जैसे 15 पे कॉल की तो पंजाब पुलिस फौरी आ गई, फैसलाबाद पंजाब पुलिस। आप इनके रिस्पॉन्स से मुतमईन? बिल्कुल ही मुतमईन है। नाज़रीन इकराम, मुतासरा स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद था और बताया कि जैसे ही ये यूनिवर्सिटी गए, नई बाइक थी, चाव लाड के साथ बाइक ली और फिर इसको पार्क करने के बाद एडमन ब्लॉक की पार्किंग में इन्होंने कहा कि उसको पार्क किया बाकायदा और क्लास लेने के लिए गए। वापस आए, बाइक मौजूद नहीं थी, परेशानी का सामना करना पड़ा, पुलिस को कॉल की और पुलिस मौका पर आई। मौका मुलाहिदा करने के बाद जब इनकी एफआईआर दी गई और इस गैंग को पकड़ने का तहर्रुक किया गया, तो नाज़रीन इकराम आज का पूरा प्रोग्राम हम इसी बात पे कर रहे हैं कि ये फैसलाबाद पुलिस की एक अच्छी और आला काविश थी कि इन्होंने यहाँ पे लोकल चोर ट्रेस आउट करने के बाद उन्हें छोड़ा नहीं बल्कि पूरा बैक ट्रैक किया, इनके बायर्स को पकड़ा जो कि सूबा सिंध में सांगड़ के मुकाम पर थे और यहाँ से पुलिस टीम सांगड़ गई, 6 दिन तकरीबन वहाँ पे गुजारे और यहाँ पे पूरा पुलिस को स्टिंग ऑपरेशन करना पड़ा, पूरा ड्रामा रचाना पड़ा कि अपनी साथ नई बाइक्स वहाँ पे अरेंज करनी पड़ी, उन्हीं बायर्स को इन्हीं चोरों के साथ उसी तरह कांटेक्ट करवाना पड़ा और एक कामयाब ऑपरेशन के नतीजे में न सिर्फ मुलजमान गिरफ्तार किए बल्कि इन बच्चों की बाइक्स भी रिकवर करवाई। नाज़रीन इकराम, बात हो रही है उस ऑपरेशन की जो फैसलाबाद पुलिस ने सिंध में कंडक्ट किया और वहाँ से चोरी शुदा मोटर बाइक्स को रिकवर किया। हमारे साथ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बिलाल मौजूद हैं जो उस टीम का हिस्सा रहे, इंचार्ज चौकी लारी अड्डा भी हैं और उस टीम का हिस्सा रहे जिन्होंने ये ऑपरेशन किया। बिलाल भाई से पूछते हैं कि कैसे रवानगी हुई, वहाँ पे टाइम कैसे गुजरा, कैसे इन्होंने वहाँ मुलजिमान को अरेस्ट किया। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अच्छा बताइएगा ये क्या मामला था, यहाँ पे आपने चोरों को पकड़ लिया, उनको आप ट्रैक करते करते आप दूसरे सूबे में जा पहुँचे, कैसे उनको पकड़ के लाया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने जब इधर ना वारदातें बहुत हो रही थी चोरी की, मोटरसाइकिल चोरी की यूनिवर्सिटी के हवाले से, तो बच्चे थे, स्टूडेंट थे, बार बार आते थे हमारे एसएचओ साहब के पास आते थे तो बड़े परेशान थे। हमने इधर डुकाई ऑपरेशन लगा के हमने पकड़ा चोर को। जब उसको बैक ट्रैक किया तो उसने बताया कि जो मैं रिसीवर था मेरा जो बाइक चोरी करता था वो सांगड़ ज़िला है सूबा सिंध का, तो उधर मैं उसको देता हूँ जाके। तो फिर हमने अपने सीनियर अफसरान जो हमारे सीपीओ साहब हैं, हमारे एसपी साहब हैं, इनसे बात की तो इन्होंने हमें परमिशन दी कि ठीक है आप जो बच्चे हैं अभी मासूम हैं, उनके ज़ाहिर है उनके अखराजात भी कम होते हैं, तो उनकी रिकवरी करनी है बाइक। तो हमने फिर टीम के साथ मैंने और अपने एसएचओ साहब के साथ हम गए सांगड़ ज़िला में। तो उधर जाके हमने सबसे पहले हमें उधर प्रॉब्लम्स थी कि एक अनजान एरिया था, एक अंदरून सिंध है, वहाँ पे लोकल इन्फॉर्मेशन का बड़ा गैप था, वो चीज़ें भी हासिल करनी थी। फिर हमने उधर डकाई ऑपरेशन के लिए मकामी सतह पे हमने अप्लाइड फॉर बाइक्स हायर की उधर से,
उनको लगाया, फिर उनको یہ باقاعدہ آپ نے جیسے ایک آپریشن ہوتا ہے اس کو خفیہ آپریشن کہتے ہیں, یہ وہ آپ نے کنڈکٹ کیا. وہاں پہ بہت سارے پرابلم جیسے لینگویج بیریئر ہے, اندرون سندھ میں اردو بھی بہت کم بولی اور سمجھی جاتی ہے, یہ سب سے بڑا جو لینگویج بیریئر تھا. جی جی بالکل, ادھر سندھی زبان بولی جاتی ہے اور ہماری جو پنجابی یا اردو کا وہ بہت لوگ کم سمجھتے ہیں. کچھ چند لوگ پڑھے لکھے جو ہیں وہ اردو کو سمجھتے ہیں, باقی نہیں سمجھتے. اس لیے ان لوگوں سے بات کرنا اور جو ہمارے ساتھ ملزم تھا اس کی بات کروانا ان کے ساتھ, اور یہ محسوس بھی نہ ہونے دینا کہ ہم ملزم پولیس کی کسٹڈی میں ہے, یہ سب سے بڑا ہمارے لیے چیلنج تھا. الحمدللہ ہم نے وہ چیلنج کو کمپلیٹ کیا, اور ملزمان جو ادھر 2 ریسیور تھے ہمارے, ان کے جو بائکس لیتے تھے اس سے, ان کو گرفتار کیا. 2-3 چیزیں تھیں ہماری ادھر. ظاہر ہے ایک بندہ 2-3-4 دن کے ایک غیر علاقے میں رہ کے آتا ہے, اور آپ کو رہائش کا بھی ایشو آتا ہے, پھر ملزم کو ساتھ لے کے آپ نے موو کرنا ہوتا ہے, اور آپ نے ادھر خفیہ طور پہ رہنا ہوتا ہے تاکہ ادھر کا کوئی بندہ آپ کو پہچانے بھی نہ کہ یہ پنجاب سے پولیس آئی ہے, کیونکہ ہمارے خد و خال اور ہماری جو چیزیں ہے حلیہ جات وہ بھی ان سے مختلف ہیں تھوڑے. ہمارا ٹوٹل کلچر ہی ڈفرینٹ ہے ان سے بالکل کلچر ہمارا بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. تو الحمدللہ اللہ پاک کی طرف سے ہماری اسپیشل تھی ہمارے اوپر نوازشاہ. یہ جو ملزمان ہیں یہ پہلے بھی وہاں جا کے ان کو ڈلیور کرتے تھے یا وہ آ کے یہاں پہ ریسیو کرتے تھے؟ ان کا پیٹرن کیا تھا؟ ان کا پیٹرن تھا جو بائک ادھر سے چوری کرتا تھا بندہ یونیورسٹی سے, وہ اسی سیم ڈے میں چلا جاتا تھا چیچا وطنی تک چلا کے بائک اسی پہ بیٹھ کے. چیچا وطنی سے ادھر سے لوکل بس پہ بیٹھتا تھا, تو پھر ادھر ایک سرکنڈ ضلع ہے ایریا جو حیدرآباد روڈ مین روڈ پہ اتارتا ہے, ادھر بس سے بائک اتارتا تھا, ابھی اسی بس میں بیٹھا ہوتا تھا. پھر ادھر سے 100 کلومیٹر کا ایریا ہے سانگڑ ضلع, پھر ادھر سانگڑ ضلع میں جاتا تھا بائک چلا کے. صبح 9 بجے کے قریب ان کی 2 ہوٹل تھے انہوں نے رکھے ہوئے, ایک اپنا ادھر سانگڑ ضلع کے بالکل مین پہ, ادھر ان کی ملاقات ہوتی تھی, وہاں بیٹھ کے ناشتہ کرتے تھے, اور پھر ادھر بائک کا سودا کر کے بائک اس کے ہینڈ اوور کرتا تھا, اور یہ پیسے لے کے واپس آ جاتا تھا. آپ کو وہاں جا کے پھر نئی بائک جو ہے وہ ارینج کرنی پڑی تاکہ آپ کو پورا اس کو ساتھ لے جانا پڑا کہ جی یہ ویسے ہی جیسے چوری کر کے ان کو سپلائی کرتا تھا, سیم وہی ڈرامہ آپ کو رچانا پڑا ادھر. جی بالکل, ڈکائی آپریشن کا یہی کام ہے کہ جیسے ہم نے وہ پلائٹ فائر بائک وہ لیتے تھے, اپلائٹ فائر بائک ادھر سے چوری کرتا تھا, تو وہ ہمیں پلائٹ فائر بائک کی ادھر سے 70 حاصل کرنی پڑی پہلے. پھر ہم نے اسی ہوٹل پہ صبح 9:30 بجے وہاں پہ پہنچے, اور اس کو ناشتے پہ وہی وہ ٹائم بنایا سارا, ادھر ان کی آپس میں ڈیل کروائی. ساتھ میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, کوئی سفید پارچات میں بھی تھے, یونیفارم میں ہم تھوڑا سائڈ پہ تھے. تو ہم نے پھر وہ جب ڈیل ان کی مکمل ہوئی, جب وہ بائک ریسیو کرنے لگا تو پھر ہم نے اس کو اریسٹ کیا. سب سے بڑا پرابلم کیا پیش آیا اس سارے آپریشن میں جو 5-6 دن آپ نے وہاں پہ گزارے, یہاں سے واپس آنے تک اور ملزمان کے ساتھ واپس آنے تک سب سے بڑا پرابلم کیا تھا؟ اصل میں جو ادھر سے بائک چوری ہو کے گئی تھی, ساری بائکس وہ ریسیور نے لے کے اکیلے بندے کو فروخت کر دی تھی, اور ان سے کلیکٹ کرنا, ایک تو وہ وڈیروں کا سسٹم تھا ادھر, ان کے آگے وہ مزارے تھے رہتے, اور جو بھی وڈیرا ہے ظاہر پہلے وڈیرے سے آپ بات کریں گے تو پھر وہ آپ کو ایکسیس دے گا آگے نیچے بندے تک. تو وہ بائک مختلف ایریاز میں تھیں, کہ 50 کلومیٹر دور ہے, کوئی 100 کلومیٹر دور ہے, کوئی 80 کلومیٹر دور ہے, کوئی بندہ جاتے ہیں ادھر سے نہیں ملتا. ایریے کی بھی پہچان کا بھی مسئلہ تھا, مقامی پولیس جو تھی وہ اتنا ادھر افیکٹو نہیں تھی, تو اس لیے کیونکہ سسٹم آپ کو پتہ ہے کہ ادھر کا کیسا ہے تھوڑا, تو اس لیے پھر یہ سب سے بائک کو کلیکٹ کرنا سب سے بڑا ایشو تھا. ٹارگیٹ جو لے کے گئے تھے وہ 100% اچیو ہوا؟ جی جی الحمدللہ 100% بائکس تو تھی. 5 بائک ہم ریکور کر کے واپس لے ہیں, باقی ایک تو جو رہتی ہے وہ بھی انشاءاللہ ریکور ہو جائے گی. بلال بھی آپ کا شکریہ. ناظرین کرام, محمد بلال اسسٹنٹ سب انسپیکٹر انچارج چوکی لاری اڈا اور اس ٹیم کے ممبر جس نے سندھ میں سانگڑ کے علاقے میں جا کے آپریشن کیا اور فیصل آباد کے نوجوانوں کی نئی بائک سے چوری کرنے والا جو ایک گروہ تھا, اس نیٹ ورک کو کریک کرتے ہوئے نہ صرف وہاں پہ جو بائکس ہیں ان کو ریکور کیا بلکہ ملزم کو بھی گرفتار کر کے پابند سلاسل. ناظرین اکرام, فیصل آباد پولیس جرائم پیشہ افراد کے گرد گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. فیصل آباد میں ایک خبر سرفیس کرتی ہے کہ نوجوان خاص طور پر جو یونیورسٹیز کے ہیں وہ بہت تیزی سے اپنی بائک سے محروم ہو رہے ہیں. فیصل آباد پولیس اپنی ایک اسٹریٹجی بناتی ہے اور پھر اس آپریشن کو ایسے ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے تانے بانے سندھ میں جا کر ملتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت ڈی ایس پی سرکل سول لائن ڈی ایس پی غلام شبیر خان موجود ہیں. تفصیلات ان سے جانتے ہیں کہ کیسے ان کو اطلاع ملی, اس کے خلاف جو ہے وہ آپریشن کیسے کنڈکٹ کیا گیا اور سندھ سے جو ریکوری کے معاملات ہیں وہ کیسے طے پائے. السلام علیکم سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر بتائیے گا, ایک طرف فیصل آباد پولیس منشیات
اور دیگر جرائم پیشہ افراد کے خلاف گھیرا تنگ کیے ہوئے ہے. AVLS اپنی جگہ پہ ایکٹیو ہے. یہ کیا سٹوری تھی کہ یونیورسٹی سے جو نئے ماڈل کی بائکس ہیں یہ چوری ہو رہی تھیں اور یہ آپریشن سارا کیسے کیا گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو آئے روز ٹارگٹ تھا چوروں کا بائکس چوری کرنے کا، وہ انیشیلی ہمارے جو لاری اڈا کے ایریاز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اس طرح کی جگہوں پہ جہاں پہ پارکنگ ہوتی تھی بائکس، وہاں پہ چوری کرتے تھے. تو جو میرے SHO علی اکبر SHO تھانہ سول لائن نے اس کے اوپر کام کیا، تو پھر انہوں نے نا اپنے چوری کرنے کا جو اینگل تھا، جو ایریا تھا، انہوں نے اس کو چینج کیا. چینج کرنے کے بعد انہوں نے اپنا رخ کیا یونیورسٹی کی طرف. اب دیکھیں کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کا کل جو اثاثہ ہے وہی ایک بائک ہی ہوتی ہے. جب وہ آتے ہیں گھر سے، وہ اپنے پارکنگ ایریا میں بائک کو کھڑا کر دینا، کنٹین کے باہر کھڑا کر دینا، کسی اور شاپنگ ایریا ہے وہاں پہ شاپس بنی وہاں پہ کھڑی کر دینا. تو وہ اپنے کام میں بزی ہو جاتے تھے. تو ہمارے جو اس ایریا میں جو کلپریٹس ہیں، جو اکیوزڈ ہیں، کام کر رہے تھے، ان میں دو، ایک داؤد اور ایک مسعود نامی دو بندے تھے. اب ان کا سٹائل ڈیفرنٹ تھا. یہ اپنا سر کے اوپر ہیلمٹ لے کے یہ جاتے وہاں پہ، جو اس کے اسٹوڈنٹ کے موٹر سائیکل کھڑی کرنے کی پھر اس کی موومنٹ تھی کہ وہ شاپ میں جاتا ہے، وہاں پہ کتنا ٹائم گزارتا ہے. ایک بندہ اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوتا تھا اور دوسرا بندہ پیچھے سے وہ بائک اٹھا کے وہاں سے چلا جاتا. باقاعدہ پلان اور ریکی کر کے اس کو کرتے تھے. اور ان کا ٹارگٹ بھی کیا، صرف اور صرف جو نئی ہیں، بالکل نیو 24-25 ماڈل بائکس ہیں، یہ وہی وہ کرتے تھے سر؟ ایگزیکٹلی 100%. جو جتنی ابھی تک ہمارے پاس ریکوری ہوئی ہے وہ تمام کی تمام 25 ماڈل ہی بائکس ہیں. اور ان کا ٹارگٹ بھی یہی ہوتا تھا، چونکہ انہوں نے پونے جو بیچنی ہوتی ہیں، جو پرانی بائک ہوتی ہے اس کو ان کے پھر پیسے کم ملتے ہیں. جو نئی بائک ہے یہ پھر آؤٹ آف پروونس جا کے بیچتے تھے. جو اگلا نیٹ ورک میرے SHO نے اس کے اوپر بہت اچھا ورک کیا، اس کو ٹریس کیا، پھر اس کو جا کے اپریہینڈ کیا. تو یہ 25 ماڈل موٹر سائیکلیں وہاں سے اٹھاتے تھے. اٹھانے کے بعد ایک بندہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، دوسرا بندہ وہاں پہ ریکی کر رہا ہے. جب جو اٹھانے والا ایک خاص ڈسٹینس پہ پہنچ جاتا ہے تو وہ پچھلے کو کال کرتا ہے کہ آپ آ جائیں، میں نے اپنا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیا. یہ بیسیکلی دھنولا ہمارے ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا تھا، تھانے چک جمرے کا ایریا ہے، وہاں کے رہنے والے تھے. یہاں سے اٹھا کے وہاں لے جاتے. پھر ان کا سندھ میں ایک غلام سرور نامی شخص بندہ تھا، اس کے ساتھ واٹس ایپ ان کا رابطہ تھا. تو جب یہاں سے انہوں نے بائکس اٹھا لینی، 2 3 4 جب بن جاتی تو اس کے ساتھ رابطہ کرنا، یہاں سے بائک لے کے پھر اس کو وہاں سانگڑ جا کے پہنچانی. تو SHO صاحب سول لائن نے جب اس نیٹ ورک کو توڑا، اس کے اوپر بڑی محنت کے بعد اس ٹارگٹ تک پہنچے. دونوں کلپریٹس کو انہوں نے اریسٹ کیا. ان دونوں سے 2 بائک ایٹ این ایم یہاں سے انہوں نے جو سیل کر رکھی تھی وہ ریکور ہوئیں. اور ان کی نشاندہی پہ سانگڑ جو ضلع سندھ کا ڈسٹرکٹ ہے اپنی ٹیم کے ساتھ، اس میں بالخصوص بات یہ تھی کیونکہ آج کل جو کلپریٹس ہیں ان کا مائنڈ ہے کہ جو واٹس ایپ ہے نا، جو کالز ہوتی ہیں، جو میسج ہوتے ہیں، وہ ٹریس آؤٹ نہیں ہوتے. لیکن ٹیکنیکلی SHO سول لائن نے اپنے مائنڈ کو اور جدید ٹیکنالوجی کو اپلائی کیا اور واٹس ایپ سارے کا ریکارڈ جو تھا وہ حاصل کر کے سانگڑ جا کے اس نے اپنا ریڈ کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیابی دی. وہاں سے جو وہ کلپریٹ تھے وہاں سندھ میں جو ان سے پرچیز کرتے تھے ان کو پکڑا. وہاں سے ٹوٹل 10 بائکس جو تھیں وہ ریکور ہوئیں. 10 میں سے 8 جو تھیں وہ ہماری سول لائن سرکل تھانہ سول لائن کی تھیں، 2 کسی ادر پولیس اسٹیشن کی تھیں. تو اس میں جو سب سے زیادہ جو کاوش ہے وہ SHO سول لائن کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے. انشاءاللہ اسی طرح محنت کر کے جو ہیں جو کلپریٹس ہیں وہ ہمارا ٹارگٹ ہیں اور انشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں جن کا یہ نقصان ہوا ہے ان کو ہر ممکن پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بتائیے گا کہ ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں آپریٹ کرنے کے لیے جب کوئی پولیس ٹیم جاتی ہے، کیا ان کو ہرڈلز کیا ہوتے ہیں اور کیا بیک اینڈ پہ تمام اعلیٰ آفیسرز جو ہیں وہ لمحہ بلمحہ ان کے ساتھ ٹچ میں ہوتے ہیں کہ اگر ان کو کسی طرح کا کوئی پرابلم ہوتا ہے لوکل سطح پہ یا لوکل پولیس کی جانب سے جو ہے وہ کوآرڈینیشن اور کوآپریشن کم نظر آتا ہے، تو کیا پھر صوبے سے صوبہ یا IG سے IG تک اگر ضرورت پڑے تو پھر یہ کیا معاملات پولیس کے آپس میں طے ہوتے ہیں؟ یہ لامحالہ بات ہے. آپ جب تک ہمارے بیک اینڈ پہ ہمارے سینئرز ہمارا سپورٹ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، پراپر کوآرڈینیشن نہیں رہے گی، پھر وہ چکر پڑ جاتے ہیں کہ ایک پروونس سے دوسرے پروونس کو اکیوز کو لینے کا ایک پروسیس ہوتا ہے. اس میں انٹیریئر منسٹری کی ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے اور ڈاکومنٹری ورک بھی ہوتا ہے.
تو جب اس ٹیم نے کام کیا تو جو بیک اینڈ پہ ہمارے سینئر افسران جہاں ریجن ہمارے ڈسٹرکٹ فیصل آباد میں بیٹھے تھے، یہ ساری کی ساری ان کی خصوصی ہمارے اوپر یہ شفقت تھی، ان کی کوارڈینیشن تھی، ان کا جو سندھ کے ہمارے افسران ان کے ساتھ یہ رابطے کا ثبوت ہے کہ تھوڑے سے ٹائم میں میرے ایس ایچ او نے یہاں سے ورک کرنے کے بعد اور ان اکیوز لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا، امیڈیٹلی ریڈ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کامیاب کیا ہے۔ کیا کچھ اور گروہ بھی سر ایسے ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی جب پولیس جو ہے وہ اینٹی ویہیکل لفٹنگ پہ اس کا زور ہے، فوکس ہے، اور اس ضمن میں ایک کباڑ والے اور دوسرے جو مکینکس ہیں ان کے اوپر پولیس کی بہت ساری توجہ ہے، شاید چوروں نے خود کو ماڈیفائی کیا ہو، انہوں نے اپنا پیٹرن چینج کیا ہو، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کچھ اور گروہ بھی ایسے آپریٹ کر رہے ہوں جو کسی دوسرے صوبے کے ساتھ کنیکٹ ہو رہے ہوں اور بین الصوبائی گروہ بنے ہوئے ہوں؟ نہیں، جو اس اینگل سے ہیں کہ جو کباڑ والوں کو دیتے ہیں وہ ایک، اور جو اینگل تھا نا منشیات فروش کرنے والا یا منشیات ایڈکٹڈ لوگوں کا، وہ کیا کرتے تھے جب ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے منشیات خریدنے کے لیے، وہ راستے میں جاتے ہوئے کوئی پرانی بائک اٹھا لینا، کسی کباڑیے کو بیچ لینا، وہ جو کباڑیا تھا اس کو پارٹس کر کے آگے شاپس والوں کو بیچتا تھا۔ لیکن جب سے محترم ریجنل پولیس آفیسر سہیل اختر سکھیرا صاحب تشریف لائے ہیں، انہوں نے کمپین شروع کی ہے، تو اس کے رزلٹ آپ کے سامنے ہیں کہ کتنی کامیابی کے ساتھ پولیس نے منشیات کے اگینسٹ کام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کتنی کامیابی دی ہے۔ بتائیے گا، منشیات کی بات ہو رہی ہے تو فیصل آباد پولیس نے اس کو شاید ایسے لگتا ہے جیسے اپنی ایگو کا مسئلہ بنا لیا تھا کہ ہم نے اب ہر صورت منشیات کا خاتمہ کرنا ہے۔ سرکل کا بتائیے گا کہ سول لائن سرکل میں کس حد تک کارروائیاں جو ہیں وہ منشیات کے خلاف کی جا رہی ہیں، اور آپ کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ جو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے آر پی او فیصل آباد نے، کیا ہم مطلوبہ نتائج حاصل کر پائیں گے؟ جیسے بھائی نے بولا کہ ایگو کی بات ہے، ایگو اپنی جگہ ہے، لیکن ایک ہماری ڈٹرمینیشن ہے، اس معاشرے کو اس ناسور سے ہم نے پاک کرنا ہے۔ اور جو سوشل میڈیا جو اس وقت کی جو سب سے بڑا آپ کے پاس سورس ہے، وہ بول بول کے آپ کو بتا رہا ہے کہ منشیات فروش اب تو جو پینے والے ہیں یا تو ہاسپٹلز میں پڑے ہوئے ہیں یا جتنا ڈھونڈنے سے نہیں مل رہی۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو میرا سرکل ہے یا جو میرا ڈسٹرکٹ فیصل آباد ہے، الحمدللہ اس نے واقعہ ہی میرے آر پی او صاحب نے یہ حکم دیا تھا کہ میری وہ ریڈ لائن ہے، تو وہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، آپ کے سامنے رزلٹ ہے الحمدللہ کہ جو گراف تھا منشیات کا جس تیزی کے ساتھ اور جتنا نیچے آ چکا ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا یقین ہے کہ ہم اس کو زیرو پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بتائیے گا سر کہ ایک ٹائم میں جب ایک چیز پہ زیادہ فوکس ہوتا ہے، جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کل فیصل آباد پولیس کا 90% فوکس جو ہے وہ ترک منشیات پہ ہے، انسداد منشیات پہ ہے، تو کیا پیرالل میں جو دیگر جرائم ہیں ان کے اوپر فوکس کم ہو جاتا ہے یا پھر اس لحاظ سے نہیں نظر رہتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ایک ہیڈ کے پیچھے ہم چلیں باقی چیزوں کو اگنور کریں، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ جو کرائم ہے مختلف ہیڈ میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے، اور ٹائملی ڈے بائی ڈے، فور نائٹلی اور ویکلی ہماری جو میٹنگز ہیں وہ ہر ہیڈ کو ٹچ کیا جاتا ہے۔ اگر کسی میں کرائم رائز ہو رہا ہے امیڈیٹلی اس کے اوپر توجہ ہوتی ہے۔ اگر میری بحیثیت ایس ڈی پی او اگر میں ایک اینگل سے دیکھ رہا ہوں، ایک ہیڈ کو دیکھ رہا ہوں، تو اسی ٹائم میرے سینئرز نے مجھے دوسرے اینگل سے بتانا ہے کہ آپ اس کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلیں۔ تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کسی اینگل سے کرائم کو اگنور کیا ہے، تمام چیزوں کو برابری پہ دیکھ رہے ہیں اور تمام چیزیں الحمدللہ بڑے کنٹرول کے ساتھ چل رہی ہیں۔ یہ میں نے سوال سر اس لیے کیا کہ ایک کمپین لانچ کی گئی پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس صوبے کو، اس ریجن کو جو ہے وہ ڈی ویپنائز کرنا ہے، اناؤنسمنٹ کی گئی، حالانکہ اس کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں تھی، لیکن اناؤنسمنٹ کی گئی کہ اگر کوئی انلیگل ویپن کیری کرتا ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ سرنڈر کر دے، اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ تو بہت زیادہ رسپانس اس میں دیکھنے میں نہیں آیا، بہت چیدہ ہیں، کسی پولیس اسٹیشن میں کوئی ایک آدھ کیس ہے، کسی میں ہے ہی نہیں، کسی میں زیادہ ہو جائیں تو 3-4 کیسز ہیں۔ کیا اس طرف ابھی زیادہ توجہ مرکوز نہیں ہے یا بھرپور ابھی آپریشن لانچ کرنے کی تیاری نہیں کی گئی؟ اس میں ایک جو معاشرے کے اندر سے ایک منہ بولتا ثبوت بھائی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کمپین سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا آگے فارچونر جا رہی ہے، پیچھے 2 یا 3 ویگو ڈالے جا رہے ہیں اور ان کے پیچھے ایسے ویپنز اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب آپ کو معاشرے کے اندر سے، سوسائٹی کے اندر سے
ایک فارچونر اس کے پیچھے ایک ڈالا بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا جس کے پیچھے وہ پرانا کلچر آپ کو نظر آئے. اگر وہ پرانا کلچر آپ کو نظر نہیں آ رہا اٹ مینز کہ میرے ورک کرنے کا ایک منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے. بتائیے گا لوگوں کو کیا میسج دیں گے, سول لائن سرکل کے لوگوں کو, فیصل آباد کے لوگوں کو, کہ ایک جو فقدان ہے کمیونیکیشن کا عوام اور پولیس کے درمیان, شاید وہ بھروسے کا فقدان کہہ سکتے ہیں, ٹرسٹ کا کہہ سکتے ہیں, اس جو ڈسٹینس ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کہ عوام اور پولیس سیم پیج پہ آئیں, کوارڈینیشن کے ساتھ چلیں اور مل کر اس شہر کو پرامن اور خوبصورت بنائیں؟ میری اپنے معاشرے سے, اپنے شہر سے, اپنے سرکل سے یہ ریکویسٹ ہوگی کہ میں آپ کا بھائی ہوں, میں آپ میں سے ہوں, میں کہیں باہر سے نہیں آیا. آپ کے بچے میرے بچے ہیں, میرے بچے آپ کے بچے ہیں. ہماری زندگی کے تمام معاملات مشترک ہیں, ہمارے کامن انٹرسٹ ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کسی بھی لمحے ہر جگہ پہ میرا سیل نمبر ہے, میرے ایس ایچ او کا سیل نمبر ہے, میرے ایس پی صاحب کا سیل نمبر ہے. جو ہمارے دوست احباب, میرے معاشرے کے جتنے لوگ ہیں, ان برائیوں کے خلاف جو ہمیں نشاندہی کریں گے, ہم ان کا نام خفیہ صیغہ راز میں رکھیں گے, خفیہ رکھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے اوپر ہم ان کو جیسے باقی چیزیں آپ کے سامنے بتا رہی ہیں کہ رزلٹ اچھا رہا ہے, تو انشاءاللہ جو برائیوں کے خلاف جو انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ ہم آپ کو اسی طرح کا رزلٹ دیں گے. سر ایک سوال جو ہمارے ناظرین اکثر فیڈ بیک کی صورت میں پوچھتے ہیں اور اکثر پولیس آفیسر سے اس کا جو ہے وہ جواب حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جب ہم کسی جرائم پیشہ افراد کی جب لسٹ دیکھتے ہیں, ہم پکڑے جاتے ہیں, جیسے اس جو ہے کیس میں 2 موٹر سائیکل چوری کرنے والے لوگ ہیں, ان کا ہم ریکارڈ جب دیکھیں تو یہ پیچھے سابقہ ریکارڈ یافتہ جب کسی شخص کو کہا جاتا ہے, لکھا جاتا ہے, اس کا ریکارڈ ساتھ دیا جاتا ہے, تو یہ لوگ جوڈیشل ہوتے ہیں, جیل میں چلے جاتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد پھر انہیں جرائم میں ایک شخص ہے اس کے اوپر 40, 45, 50 FIRs ہوتی ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہمارے سسٹم میں کہاں پہ فلا ہے کہ وہ لوگ زیادہ دیر تک جیل میں ٹک نہیں پاتے؟ کیا ہماری پروسیکیوشن میں کوئی فلاز ہیں؟ کیا ہمارے مدعی بیٹھ جاتے ہیں؟ کیا ہماری ریاست کا سسٹم کمزور ہے؟ کہاں پہ فلا ہے کہ یہ لوگ بار بار نکلتے ہیں اور بار بار انہی جرائم میں دوبارہ ملوث پائے جاتے ہیں؟ ایک تو جس بندے کو جس جرم کی لت ہوتی ہے وہ ہمیشہ اس کی ساری زندگی اسی کے اوپر ہی چلتی ہے. یہ تو ایک نیچرل فینامنا ہے, اس سے نہ میں انکار کر سکتا ہوں نہ آپ انکار کر سکتے ہیں. دوسری بات, اسٹیٹ کمزور نہیں ہے, اسٹیٹ اپنے لیول پہ کام کر رہی ہے. 2 چیزیں ہیں, ایک ہوتا ہے کیس کا کنسٹرکٹ کرنا, اس کو کیس کو اسٹیبلش کرنا, اور پروسیکیوشن کا پورا ساتھ دینا. یہاں پہ کچھ فلاز رہ جاتے ہیں جس میں جو ملزم ہے چلان ہونے کے بعد باہر آ جاتا ہے, ایک ٹائم کے بعد, اتنا جلد بھی نہیں آتا. جب اچھا کیس اسٹیبلش کیا ہو, پروسیکیوشن نے پوری کوشش کی ہو اور عدالتیں ان کو سزائیں دے رہی ہیں الحمدللہ. دوسری بات, اب آپ اگر تھوڑا سا کرائم سے انالیسس کریں, کرمینل کا ریکارڈ چیک کریں, آپ کو 40 اور 50 مقدمہ والا ابھی کوئی بندہ آپ کو نہیں ملے گا. یا تو وہ ہیبرنیٹ کر گئے ہیں یا وہ توبہ کر گئے ہیں. یہ 2 پہلو بنتے ہیں. اور پولیس جو ہے اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ پوری ایفرٹ کر رہی ہے سو معاشرے میں سے ان تمام ناصروں کو ختم کرنے کے لیے. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین کرام, DSP سرکل سول لائن غلام شبیر خان ہمارے ساتھ موجود تھے اور بتا رہے تھے کہ کیسے فیصل آباد پولیس نے ایک ایسے گروہ کو گرفتار کیا, راؤنڈ اپ کیا, جو یونیورسٹیز میں نوجوانوں کی بائکس چوری میں ملوث تھا اور ان کے تانے بانے سانگڑ یعنی سندھ میں ملتے تھے. فیصل آباد میں تھانہ سول لائن کی ٹیم نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ کیا اور یہاں سے ان کی ریکی کرنے کے بعد, ان کو انٹروگیٹ کرنے کے بعد جب ان کے رابطے سانگڑ میں اسٹیبلش ہوئے تو یہاں سے ٹیم گئی, 5-6 روز وہاں گزارے, محنت کی اور پھر اپنے ملزمان کو گرفتار کیا اور بائکس کو بھی ریکور کیا. اکرام, ٹیم مجرم کون موجود ہے فیصل آباد میں تھانہ سول لائن کے اندر, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں SHO تھانہ سول لائن سب انسپیکٹر علی اکبر, جو اس ٹیم کا آن گراؤنڈ جو اس کو لیڈ کرتے رہے, جس نے سندھ میں جا کر سانگڑ کے علاقے میں وہ آپریشن کنڈکٹ کیا جو اپنی مثال آپ ہے, جہاں نہ صرف ملزمان کی گرفتاری کی گئی بلکہ ان سے جو ریکور کی گئی بائکس. علی بھائی سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم علی بھائی, بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور سب سے پہلے آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد ہے ہماری آڈینس کی جانب سے, ٹیم مجرم کون کی جانب سے. شاباش ہے فیصل آباد پولیس کو. آپ کو بتائیے گا یہ ہوا کیسے تھا؟
جی وعلیکم السلام. بہت زیادہ شکریہ میں آپ کا کہ آپ ہمارے جو گڈ ورکس ہوتے ہیں آپ ان کو اجاگر کرتے ہیں. میں آپ کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. ہوا یہ اس طرح کہ میری پوسٹنگ ہوئی ہے جب ادھر سول لائن میں تو موٹر سائیکل چوری کی بہت زیادہ ویو تھی, تو الحمدللہ سی پی او صاحب نے میرے اوپر ٹرسٹ کیا. ہم نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. پہلے ہم سائی وال سے گینگ بسٹ کیے, ادھر سے جو ہمارے تاندلے والے والی سائڈ سے, تو ہم نے اس کو کافی سارا ڈنڈ ڈالنے کی کوشش کی. لیکن جو نیا ماڈل کا جو 70 موٹر سائیکل جو تھا نا وہ چوری ہوتا تھا, لیکن وہ اس کے لیے کافی ہمیں دقت آ رہی تھی. اور اس کا زیادہ تر فوکس جو تھا ہمارے یونیورسٹی کے طلبہ تھے, جو طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے, اپنی ادھر بائک اپنے ہاسٹل کے باہر یا کسی جگہ پہ کھڑی کر دیتے تھے اور وہ بائک جو چوری ہو جاتی تھی. پھر طلبہ جب دیکھتے تھے ہم ان کو, تو ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر دکھ ہوتا تھا. اس میں کچھ طلبہ ایسے ہیں جو جنوبی پنجاب کے تھے, جن میں سیلاب کے دنوں میں گھر بھی جو تباہ و برباد ہو گئے تھے. 2 طلبہ ایسے ہیں جن کی بائک بھی چوری ہو گئی. یہ ہمارے لیے بہت بڑا جو ہے نا ایک بڑا ٹاسک بن گیا تھا. سب سے پہلے ہم نے اس کے پریونشن کے لیے کام کیا کہ ہم کیسے اس کو روک سکتے ہیں. ہم نے اس کے لیے پارکنگ کو ارینج کی اور کروایا. اس میں جو یونیورسٹی کے وی سی صاحب ہیں ان کے ساتھ میں نے میٹنگ خود کنڈکٹ کی. اس کے کرنل صاحب ہیں جو سیکورٹی کے انچارج ہیں, ان کے ساتھ میٹنگ کنڈکٹ کی, اور اس میں ہم نے پارکنگ کو جو ہے نا وہ آرگنائز کروایا. یہ بھی آپ لوگوں نے ایفرٹ کر کے ان کی پارکنگس کو آرگنائز کروایا؟ یس, ہم نے پارکنگ آرگنائز کروایا. پھر ان کے ساتھ ہماری ایک پراپر میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ان کو کہا کہ جو پارکنگ کے بغیر بائکس ہیں آپ ان کو اٹھا کے سائڈ پہ رکھی جائے کریں, تاکہ ان کو انہوں نے اس کے اوپر کافی سارا کام کیا. الحمدللہ پھر وہ 1 ماہ بائک تو چوری نہ ہوئی, لیکن ہمارے لیے یہ بڑا چیلنج تھا کہ جو پہلی جو چوری ان کی ریکوری, ہم نے اس کے اوپر بڑا کام کیا. وہ سیف سٹی کے کیمروں کی مدد سے, چونکہ وہ جو چور تھے وہ ہیلمٹ پہن کے آتے تھے, ہیلمٹ کی مدد سے ان کی شناخت نہیں ہو رہی تھی. لیکن اس میں یونیورسٹی کی جو سیکورٹی ٹیم ہے اس کا بھی بڑا کردار رہا ہمارے ساتھ. وہ بھی ہمارے ساتھ مدد کرتے رہے کیمرہ دیکھنے میں. پھر الحمدللہ ایک دن ایسا آیا کہ ہم نے وہ چور کو آئیڈینٹیفائی کر لیا. سیکورٹی وہ جیسے ہی وہ یونیورسٹی میں انٹر ہوا تو یونیورسٹی والوں کو بھی آئیڈیا ہو گیا. پھر ہم نے اس کو یونیورسٹی کی جو سیکورٹی تھی ٹیم اس کے ساتھ مل کے ہم نے جب اس کو گرفتار کیا, تو اس کو میں جب انٹیروگیٹ کیا, کیونکہ وہ ایک شبہ تھا اس کے اوپر, ہم اس کو تھانے لا کے جب اس کو انٹیروگیٹ کیا تو یہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ واقعی ہی وہی ہمارا ایکچوئل کلپریٹ ہے. یہ آتے بھی بائک پہ تھے یونیورسٹی کے اندر یا پیدل آتے تھے اور اپنا ہیلمٹ ساتھ کیری کرتے؟ جی بالکل, وہ بائک پہ آتے تھے. 2 وہ چونکہ پہلے بھی یونیورسٹی میں آتے تھے. ادھر کوئی ڈاکٹر صاحب وہ بیسیکلی کام کرتے تھے مرغیوں کا نا, ویٹرنری کا, کوئی ڈاکٹر صاحب اس کو ملنے کے لیے آتے تھے ان کے ریفرنس سے, تو وہ آتے تھے. بعد میں وہ جب ہم نے اس کا CDR انالیسس کیا تو پتہ چلا کہ یہ بالکل ایکچوئل وہی چور ہیں. تو پھر اب تفتیش میں وہ جن کا جب بریک ہوئے تو پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ بائکس کدھر کی دی ہیں, تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ سندھ کے علاقے میں ہم نے ساری سولڈ آؤٹ کی ہیں. جس کے ساتھ میں نے پھر اپنے SP صاحب کے بعد جو نوٹس میں دی, DSP صاحب کے نوٹس میں دی, SSP صاحب کے نوٹس میں دی, CPO صاحب کے جناب CPO صاحب کے نوٹس میں بھی دی. CPO صاحب نے پھر اس کے لیے جو SSP صاحب انویسٹیگیشن ہے ان کو بنا دیا ہمارا سپروائزری انچارج کہ آپ نے ان کو لک آفٹر کرنا ہے, یہ جو اپنا مشن ہے. تو سر کا بہت اس میں کردار رہا ہے. سر نے ادھر پھر جو کنسرنڈ SSP صاحب تھے ان کے ساتھ بات کی, ہم ادھر ریڈ کے لیے گئے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی. ہم ادھر گئے اور بندوں کو اریسٹ کیا, اور یہ سارا جو ہے یہ افسران کا اعتماد تھا جس کے اوپر ہم نے پورا اترنے کی کوشش. بھائی آپ نے بہت سادہ الفاظ میں بتا دیا کہ ہم ادھر گئے, بندوں کو اریسٹ کیا, واپس آئے. یہ 5 سے 6 دن کی کارروائی تھی. بتائیے گا سب سے مشکل لمحات جو تھے یہاں پہ اس دوران میں, جو ہرڈل جو بیریئرز آئے وہ کیا تھے؟ جی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ دوسرے ضلع میں جا کے اب سب سے پہلے تو ہم تھوڑے سے وہ لوگ زیادہ کیونکہ سندھی ہیں, ہمیں سندھی کی آتے نہیں, اندرون سندھ کا علاقہ ہے. اندرون سندھ کے علاقے میں زیادہ تر کیونکہ ٹپیکل سندھی لوگ ہیں, ہمیں ان کی جو لینگویج اس کے بھی دشواری تھی. پھر ہم نے ادھر کنسرنڈ جو ایک ہے 15 کا آفس انچارج تھا اس کو تھوڑا سا لوپ میں لیا, پھر SHO کو لوپ میں لیا. لینے کے بعد جب ہم نے اپنی کارروائی کی تو پہلا ملزم گرفتار ہو گیا, چونکہ ادھر تھوڑا سا سسٹم ہمارے پنجاب پولیس کے سسٹم سے ڈفرینٹ ہے. ادھر ہرڈلس تو آتی ہیں, آپ کسی کے وہ ادھر ریڈ کرنے کے لیے وہ بھی ہمیں مسائل تھے, ہمیں چونکہ راستوں کا ادراک نہیں تھا. لیکن وہ مقامی پولیس کا بھی اچھا ہمارے ساتھ تعاون رہا ہے. لیکن وہ جو چیزیں ایک روایتی ہوتی ہیں کہ آپ کسی کے اوپر ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ کو آگے سے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے, وہ الٹیمیٹ ہوتا ہے. وہ ادھر بھی ہوا ہے, لیکن ادھر ہم نے ادھر پیچھے چونکہ سینئر افسران بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے جیسے ان کے نوٹس میں دیا تو یہ سینئر ہرارکی نے SSP صاحب انویسٹیگیشن نے, میں ان کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں, میں ان کو سلوٹ بھی کرتا ہوں کہ انہوں نے فوری طور پہ میرے فون پہ 1 کال پہ ہی آگے فون کرتے تھے, اور پھر متعلقہ جو SSP صاحب ہیں وہ اس کو جو ہمارے ساتھ رابطے میں آ جاتے تھے اور ہماری مدد ہو جاتی. چونکہ ہم نے ادھر کافی سارے لوگوں کو جا کے انٹیروگیٹ کیا ہے تو پھر ہی ہماری یہ بائکس جو ریکور ہوئی ہیں. کتنے ملزمان وہاں سے اریسٹ کیے؟ جی ہم ادھر سے 2 ملزمان کو اریسٹ کیا ہے. دونوں ملزمان ہیں جو بھی ہماری کسٹڈی میں ہیں, باری ریمانڈ جسمانی ہیں.
تو یہ دونوں ملزمان ہیں جنہوں نے یہ بائکس بیسیکلی فزیکلی ان سے پرچیز کی تھی. آگے انہوں نے ان کو سولڈ آؤٹ کیا تھا, پھر ہم نے آگے لوگوں کو ٹریس آؤٹ کر کے ان سے ہم نے ریکوری کی ہے. ہماری صرف 2 بائکس بقایا رہ گئی ہیں, باقی الحمدللہ ہماری ساری بائکس جو ہے نا ریکور ہو گئی ہیں. علی بھائی کیا یہ ان 2 لوگوں کا ہی نیٹ ورک تھا یا کچھ ابھی ان میں کچھ ان کے تانے بانے اور ہیں, اور اس میں سے کچھ مزید جو ہے وہ انکشافات کی کچھ مزید نکلنے کی توقع ہے؟ جی بالکل, اس میں ہمارے پاس جو ایک ملزم ہے نا رجب چانڈیو ہے, وہ بیسیکلی بین الصوبائی ملزم ہے. اس کا کافی سارا نیٹ ورک وہ بلوچستان میں بھی ہے, وہ بائک ادھر سے بھی ریسیو کرتا تھا, اس کا پنجاب میں بھی ہم سے بھی لیتا تھا. اور میں نے ان کے متعلقہ ایس ایچ او کو جو اس میں موبائل میں ڈیٹا نکلا ہے جو ادھر کے لوگ چوری کرتے تھے نا, ادھر سے بھی چوری کرتے اس رجب چانڈیو کو دیتے تھے, وہ بھی میں نے متعلقہ ایس ایچ او کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. وہ جو ہے ہمارے لیے ایک ٹاسک تھا, ہم نے الحمدللہ اس کو پورا کر دیا ہے. لیکن چونکہ یہ دوسرے صوبے سے ہم ان کو لے کے ان کا پراپر پروسیس کروا کے اب ہم نے ان کی گرفتاری ڈال دی ہے. وہ ہمارے لیے جو بھی انکشافات سامنے آئے تھے, ہم نے وہ کنسرن جو ایس ایچ او صاحبان ہیں اس کے متعلقہ سانگڑ کے سٹی سانگڑ کے ان کے نوٹس میں بھی دے دیا, اور جو ہمارے فیصل آباد کے مختلف تھانہ جات کی جو بائکس ریکور ہوئی ہیں ہم نے ان کو بھی بتا دیا. بچوں سے ہماری بات ہوئی, وہ خوش ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ پولیس ہماری خاطر اتنی پین لے گی, دوسرے صوبے میں جا کے آپریٹ کرے گی. علی بھائی وہاں کا کلچر یہاں سے بہت ڈفرینٹ ہے, وہاں پہ کچھ وڈیرا سسٹم ہے, انٹیریئر میں پرابلمز اور زیادہ آتے ہیں. کیا کسی جگہ پہ فزیکل ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑا یا نہیں؟ جی فزیکل ریزسٹنس اتنی اسی حد تک کی ہوا نا کہ چونکہ وہ لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہیں نا کہ پولیس ان کو فوری طور پہ پکڑے اور ان کو لے جائے, پھر ادھر جب کسی کو پکڑتی ان کو یہ چیز ہمیں ثبوت پروف دینے پڑیں گے کہ یہ آپ کے چور ہیں. ادروائز وہ لوگ اس کے اوپر رجسٹنس کرتے ہیں. انہوں نے ہمارے ساتھ رجسٹنس کیا ہے بڑی مشکل سے, وہ اس کو متعلقہ ایس ایچ او کو بھی میں اپریشیٹ کرتا ہوں, انہوں نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا ہے. گلزار مری صاحب تھے, انہوں نے بڑا ہمارا ساتھ دیا, انہوں نے بالکل لوگوں کے اس کے اوپر بات پہ کنونس کیا کہ انہوں نے چوری کی بائکس لی ہیں, انہوں نے پرچیز ایز پر جو پراپر قیمت ہوتی ہے نا اس کے حساب سے نہیں لی کہ ایک چوری کی بائک آپ 40,000 میں لے رہے ہیں اور 2.25 لاکھ روپے کی وہ بائک ہے, تو اس کو پھر اس کے اوپر کنونس کیا, پھر ہی ہم بندوں کو اریسٹ کیا ہم نے. یہ ایک کامیاب آپریشن تھا. علی بھائی آپ کو آپ کی ٹیم کو مبارکباد ہے. بچوں کو کچھ ایک میسج دے دیجئے آف کیمرہ. ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, ایک بچہ آیا پریشان حالت میں کہ جی میری بائک چوری ہو گئی ہے, اور آپ نے 1 منٹ کے اندر اس کو کہا, پتہ کر کے بتا دیا کہ آپ کی بائک کہاں کھڑی ہے, چوری نہیں ہوئی تھی, آپ نے پارکنگ غلط کی تھی. کیا میسج دیں گے بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو جو بیچارے کمیٹیاں ڈال کے فیسز میں سے پیسے سائڈ پہ کر کے جو ہے نئی بائکس خریدتے ہیں, میسج کیا دیں؟ جی آپ کی بات بالکل درست ہے. جیسے ہمارے سی پی او صاحب نے بھی جو یونیورسٹی کی انتظامیہ ان کے ساتھ میٹنگ کی تھی, پارکنگ کو ہم نے آرگنائز کروا دیا ہے. پارکنگ آرگنائز کروانے کے بعد اب میری اسٹوڈنٹ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ پارکنگ سے باہر بائک کھڑی نہ کریں, کیونکہ اس میں کافی سارا نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے بائک چوری ہونے کا. چونکہ ابھی ہم نے جو 2 چور پکڑ لیے ہیں, اس کے علاوہ بھی ابھی پینڈنگ ہے, کام ہو رہا ہے, لیکن انشاءاللہ کوشش تو کر رہے ہیں کہ 0 ہو جائے یہ موٹر سائیکل چوری. لیکن میری اسٹوڈنٹ سے صرف یہی گزارش ہے کہ آپ جلدی میں آتے ہیں اور اپنی جدھر جلد کرتا ہے ادھر بائک کھڑی کر دیتے ہیں. اس کے اوپر یونیورسٹی کی انتظامیہ بھی کام کر رہی ہے, ہم بھی الحمدللہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی لاسٹ آپ چیک کر لیں, نومبر گزر گیا, دسمبر اور جنوری کی اب تاریخ ہونے والی ہے, اور آپ جو 75 ڈیز مانیں گے 0 بائک تھیفٹ ہے یونیورسٹی سے الحمدللہ. علی بھائی آپ کا بہت شکریہ, آپ کو آپ کی ٹیم کو دوبارہ سے ٹیم مجرم کون کی جانب سے مبارکباد بھی ہے. ناظرین کرام, سب انسپیکٹر علی اکبر ایس ایچ او تھانہ سول لائنز ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی ایک بڑی کارروائی کے بارے میں تفصیلاً بتا رہے تھے, جس میں یہاں سے لوکل لیول پہ جو چور گرفتار ہوئے ان کو انٹیروگیٹ کرنے کے بعد ان کے تانے بانے جب سندھ میں ملے تو پھر یہاں سے ٹیم گئی, سندھ میں کامیاب آپریشن کیا, ملزمان کو بھی گرفتار کیا, بائکس بھی ریکور کی. یہاں پہ نوجوانوں کے لیے, طلباء کے لیے خاص طور پہ انہوں نے پیغام دیا کہ آپ اپنی حفاظت کے, اپنی چیزوں کی حفاظت کے کسی حد تک خود بھی رسپانسبل ہیں. آپ محتاط رہیں گے تو محفوظ رہیں گے. شعیب الطاف کو ٹیم مجرم کون کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.